ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ لقمان کی آیت 14 اور 15 ہیں۔ ان کی صورتوں، آیات اور جملوں الفاظ تک کا مربوط ہونا تسلسل اور ربط کے ساتھ مستقل ایک معجزہ بنتا ہے۔ اس سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی ابتدا سے عربوں کے ایک مسلم دانشور جو عقیدے میں موحد تھے، ان کی نصائح اور عقل کی باتیں لوگوں میں بہت مشہور چلی آتی تھی، اور ایک تو نہیں، ایک ذخیرہ تھا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی حکمت کے لکھے ہوئے 1000 باب پڑھے، 1000 ان میں سے چن کر حق تعالی شاہ نے سب لوگوں کی ہدایت کے جن نصائح کے اندر سامان تھا نجات کا، ہدایت کا، قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے۔ کوئی بات بھی اب فالتو اور بیکار بیان کی ہی نہیں۔ جیسے انسان کا وجود ہے، دور نہیں جاتے جہان کی چیزوں کو، بظاہر لگتا ہے کہ 2 کان ہیں، ایک ہی ہوتا تو سن لیتے، لیکن نہیں، کبھی ایک میں درد خرابی پڑ جائے دوسرا کام دیتا۔ آنکھیں ہیں، یہ دیکھنا یہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں اچانک ڈرائیونگ کرتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی چیز پڑی، وہ تو بند ہوگی اسی وقت، کوئی دوسری تو کھلی ہے، ورنہ کتنا نقصان ہوتا۔ حتی شاہ کے کلام میں صرف لب لباب اور اثر اور نرے فائدے کی چیز بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ پھل اٹھاتے ہیں، اس کا چھلکا اور گٹھلی نکال دیتے ہیں تو آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے
छिलके वगैरह उतार कर सिर्फ खाने का जो उसमें माता है वो तुम्हें पेश किया, तुम खुश हो जाते। हत्ता शाहू का कलाम इससे कहीं बढ़कर है। हकीम लुकमान की बातों में सबसे पहली और बुनियादी और अहम तरीन बात और उनका अकीदा, और जिसकी उन्होंने इशाअत सबसे पहले समझी, अल्लाह ने भी उनको पहल दी और जिक्र किया लुकमान के साथ उसकी दानिशमंदी का कि उसने बेटे को नसाहे की, नसीहत की। कल्बी लगाव होता है, जो अच्छी चीज है इंसान चाहता है मुझे मिले ना मिले मेरी औलाद को मिल जाए। तो उन्होंने तौहीद के दर्स से बात शुरू फरमाई है कि है बेटा, या बुनैया, फिर इस लफ्ज में कैसी शफकत और प्यार है। इब्न बेटे को कहते हैं और बुनैया में उसकी तस्गीर है। और हमारे उस्ताद फरमाते थे मुफस्सिर कुरान मौलाना सरफराज खान अलैहि रहमा कि इसका पंजाबी में तर्जुमा होता है ऐ मेरी पुत्री, और वो पंजाबी का लफ्ज़ पुत्री उनकी जुबान से मुँह से बड़ा ही फलता था। और वाक़अतन हकीकत इस लफ्ज़ की यह है, उर्दू में लिखते हैं मेरे प्यारे बेटे। बेटा का 50 साल का है, बाप 70-80 साल का है, तो उसके नजदीक तो छोटा है उम्र में और काबिल शफकत है, वो तो बुनैया ही कहेगा। पुत्री इधर से आ, या बुनैया, कितना प्यारा शफकत भरा लफ्ज़ और कितनी ज्यादा मुअक्कद बात जिसकी हर इंसान को हमेशा जरूरत है कि ला तुशरिक बिल्लाह, जो सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे पहले उससे बचना है, अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना। क्यों? वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह पाक ने खुद फैसला किया है, ऐ बंदे हर नेमत जो तेरे पास है और दुनिया में तुझे नजर आती है वो मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। वजूद उसका अल्लाह की तरफ, नेमत को पैदा भी अल्लाह फरमाते हैं और उसका सबब और जरिया भी उसकी कुदरत के तहत है। पहुंचाना, मुकद्दर करना, वक्त में लिखना भी उसी का काम है। लेकिन इंसाफ और हकीकत के अल्लाह पाक तो हकीकी पैदा करने वाला है और उसका सबब उसी ने माँ और बाप को बनाया है। सबब का इनकार नहीं, लेकिन दर्जा बंदी जरूर है। सबसे पहला और बड़ा और अजीम का दर्जा मखलूक के लिए खालिक का है, मालिक हकीकी का, मुनअम असली, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। कुरान का एक ही जुमला पल्ले बांध ले, सारी बात ठीक हो जाए कि मुझे आंखें, हाथ, पाँव, माँ बाप, मकान, दुकान, हर शय अल्लाह ने अता की है। जब हमारा यकीन कामिल ये हो गया कि मुहसिन और मुनिम एक ही ज़ात है, फिर हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे, माँ बाप की भी नहीं करेंगे। तो माँ बाप को भी उसने पैदा किया और हमारा माँ बाप उसने बनाया। इरशाद है ताला शानहू का कि वो तो लुकमान हकीम बेटे को नसीहत और वसीयत कर गए कि शिरक नहीं करना। और मक्के के मुशरिकों को देखो कि अपनी औलाद को तौहीद से रोक रहे, शिरक का हुक्म दे रहे। वो शिरक से औलाद को जो जिसको तुम दानिशमंद मानते हो, फिर उसकी ये बात भी तस्लीम करो कि उसने ये भी ठीक ही कहा था। और दर हकीकत ठीक और दुरुस्त हकीकत यही है कि अल्लाह का शरीक कोई नहीं। मक्के में बारे मुशरिकों ने अपनी औलाद को जब वो मुसलमान हुए तो बड़ी नाराजगी और उनसे कता ताल्लुकी की। एक माँ ने कसम उठाई कि जब तक तू दोबारा मुशरिक नहीं होता और
اسلام کو نہیں چھوڑتا، میں نے بات بھی نہیں کرنی اور کھانا پینا بھی نہیں، پنجابی بچانے تیرے سرے چڑھ کے کرنا ہے تو یہ بڑی نازک۔ اور وہ کا بیٹا وہ تھا بھی بڑا مطیع اور فرما بردار۔ اللہ پاک نے ان آیات اور پیچھے بھی گزری ان کے ذریعے فیصلہ فرمایا کہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں اس کو سمویا حدیث پاک میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کسی بھی مخلوق کا فرقہ نہیں ماننا، خواہ وہ ماں باپ بھی ہو۔ جب کہیں کہ شرک کر اور کوئی بڑا گناہ کر، قتل کر، یہ باتوں کی نہیں ماننی، کیوں؟ یہ خلاف حق ہے، یہ ظلم بات ہے، ظلم پہ نہیں کرنا۔ ارشاد ہے کہ بہن جاہداک کا ماں باپ کا بڑا حق ہے، اور ماں کا تو حد سے زیادہ ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کر، اور اس کی مشقت دن بدن بڑھتی رہی، اس کے ذریعے سے تمہیں پھر 2 سال اس کی چھاتیوں میں دودھ کی نہر اللہ نے لگائی، تیری پرورش میں اس نے سب سے زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، اس لیے ماں کا سب سے پہلا حق ہے، پھر ساتھ ہی باپ کا بھی ہے۔ دونوں نے کوشش کی اور تیری پرورش کی، تو اس سبب اور ذریعے کا انکار نہیں کرنا ان سے، خواہ وہ شرک کا حکم بھی دے، یہ بات تو ماننی نہیں، باقی معاملات میں ان کا پورا ادب اور ان کو تکلیف سے بچانا اور ہر طرح کی ان کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا معاملہ، یہ ہر انسان پر لازم ہے۔ ماں لیس لک بہ علم، ماں اور باپ شرک کا حکم دے تو اس کے لیے تو دلیل ہی کوئی نہیں۔ پیچھے گزر چکا کہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہو تو بتاؤ، جس کو تم رب کا شریک بناتے ہو وہ دکھائے کہ یہ چیزیں تو میری تخلیق ہے۔ پھر آگے مسئلہ الوہیت کا آئے گا، وہ معبود ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، ماں لیس لک بہ علم، زمین و آسمان پوری کائنات میں ایک دلیل بھی شرک کی موجود نہیں کہ اس کے لیے گنجائش نکلے کہ رب کے علاوہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح اور رب نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروف۔ ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، انسان ایمان پر، دین پر، نیکی پر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کی مجلس اچھی ہو، نیکوں کے ساتھ ربط ہو، نمازیوں کے ساتھ۔ بندہ سستی ہو تو وہ ذرا دلیری دے دیتے، وہ کہتے یار تو بڑا اچھا تھا، نماز کیوں چھوڑ بیٹھا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ ربط ہونا چاہیے جن کا خاص تعلق اللہ کی ذات سے، دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے۔ ثم الیہ، کیوں ہے اللہ؟ نتیجہ بھی فرما دیا کہ تم سب نے دنیا سے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کو سب عملوں کا علم ہے، اور اس کے تحت میں تمہارے ساتھ نتیجے کا معاملہ، اچھائی کا اچھا نتیجہ، برائی کا بد تیرے سامنے آنا ہے۔ اس لیے اے اللہ تو کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ آگے پھر لقمان کے لفظوں میں اسے ذکر کیا، اور ایک علت یہاں کی تھی ہے وجہ کہ یہ تو اللہ نے 2 باتیں خود ارشاد فرمائی ماں باپ کے بارے میں، یہ لقمان نے نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ جہاں توحید کا اور دوسری دانش کی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر کہتے کہ ماں باپ کا یہ حق ہے تو کچھ شرم سی محسوس ہوتی تھی کہ باپ کو لالچ ہے کہ میری یہ خدمت کرے اور مطیع بنے، وہ انہوں نے بات چھوڑی۔ تو اللہ کا کرم دیکھو کہ وہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو تجھے سمجھا رہا ہے یہ تیرا باپ ہے، تم باپ ماں باپ کا ادب سب لوگوں سے بڑھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں کو لوگ لونڈی اور کنیز نوکرانی کا درجہ دے دیں گے، اور ایک شخص ہوگا وہ باپ سے زیادہ اپنے دوست کی عزت اور ادب احترام اور خدمت کرے گا۔ یہ بہت بڑی نالائقی ہے کہ باپ پر ہم کسی اور کو ترجیح دیں، اور ایسا ہوتا ہے
باپ کہتا ہے فلاں کام کر بیٹا وہ ضروری نہیں 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 میرا دوست ہے تو دوست نے تیرا کی کیتا ہے پیو تو تیرا بیٹے کو 1 سال 20 سال 30 سال سے تجھے ہر سہولت دے رہا ہے انہیں کھاتا ہی کوئی تے تو دے رہا ہے اس کا حق اور اس کا برابر نہیں اسے کہہ دے کہ ذرا یار ٹھہرو ابھی میں آتا ہوں والدین گرامی نے یہ کہا ہے اور یہ خصوصیات دین میں ملتی ہیں اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہے آنکھ کو اس کی جگہ زبان ہر شے کو کلام میں بھی یہی ہے تعالی شانہ کی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنه مع الابرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه